बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पंजाब के निगरान काबीना ने हलफ तो उठा लिया, रिश्तेदारों से लेकर टीवी मेजबान तक सभी ने इस बहती हुई गंगा के अंदर अपने हाथ धो लिए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना भी बनते ही मुतनाज़। अब सवाल यह है कि ये इलेक्शन वक्त पर होंगे या फिर ये पार्टी लंबी चलेगी। इस सवाल का जवाब आमिर साहब से जानेंगे और इसके साथ साथ किसी की भरपूर मजम्मत तो किसी ने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया, मगर जब बात हो परवेज इलाही साहब की तो वो बड़े शाद हैं। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब भी आमिर साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ डॉलर की तारीखी उड़ान ने अवाम तो एक तरफ, हुक्मरानों के भी तमाम कसबल निकाल दिए, इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले आमिर साहब चलें, फाइनली निगरान काबीना तश्कील पा गई, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो। पंजाब से शुरू कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है कैबिनेट के अंदर शामिल होने का? कोई भी शामिल हो जाता है या ऐसी कैबिनेट पहले भी माजी में देखने को मिलती रही है? बड़ा मासूम सवाल करती हैं आप। जो निगरान काबीना है, ज़ाहिर है निगरान सारा सेटअप ही न्यूट्रल एम्पायर्स रखे होते हैं कि वो उनका बिल्कुल न्यूट्रल होना सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनका बुनियादी सिर्फ काम ये होता है कि इलेक्शन अच्छे तरीके से कराया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है और यही क्राइटेरियन होता है। मगर ये जो पंजाब की कैबिनेट आई है, इसके सामने तो ये कैबिनेट है, मगर इसके पीछे जो दो नाम नज़र आ रहे हैं ना, वो एक गौहर एजाज साहब और दूसरे नजम सेठी साहब के, इन दोनों के और इत्तफाकन से चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक, वन ऑफ दी ओनर्स मालिक हैं 24 चैनल के, नजम सेठी वहाँ के होस्ट हैं और दूसरे बड़े मालिक वहाँ के गौहर एजाज साहब हैं। वो खुद तो नहीं हैं मगर उनके जो समधी हैं SM तनवीर साहब, ये उन्होंने उनको लगवा दिया है। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है, यहाँ सियासत है कि वो ऊपर सतही लेवल पे नहीं देखनी चाहिए। ये अब तमाम पाकिस्तान की सियासत ये बिल्डर्स माफिया और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिल्डर्स माफिया बन चुका है। ये पाकिस्तान में जो है ना, हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती है और सारी माशी सियासत मामला जो है ना इसके इर्द गिर्द है और ये अब नेकेडली होने लग पड़ा है। ये मैंने पहले ही कहा था कि आप गौहर एजाज साहब वो नज़र आ रहे थे कि जब उनकी मोहसिन के साथ ज़ाहिर है उनके पार्टनर हैं, वो ये टीवी चैनल्स के अंदर मेजर पार्टनर हैं, तो वो तो समझ आती थी। मगर ये SM तनवीर साहब जो है ना, जो लगवाए गए हैं, आगे ये भी देखना है कि ये इनके जो गौहर एजाज की समधी हैं कि इनको मिनिस्ट्री कौन सी देती हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा दो इंटरेस्ट हैं। एक तो ये इंडस्ट्रीज़, दूसरा हाउसिंग। इंडस्ट्रीज़ में इसलिए कि ये जो FPCCI कारोबारी लोगों की जो यूनियंस होती हैं ना, एसोसिएशंस होती हैं, उसके अंदर बहुत एक्टिव हैं, तो वो भी सूट करता है। मगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इनका जो होगा और गौहर एजाज साहब का है, वो है हाउसिंग के अंदर, यानी LDA में आगे हम काफ़ी स्टोरियाँ कर चुके हुए हैं कि इनके समधी साहब के जो भाई थे शेख इमरान साहब, उनको LDA का ओहदा तो एक ऑनररी दिया गया था, मगर LDA के तमाम उनके हवाले कर दिया गया था, जो कि अगेंस्ट द रूल्स था, कानून के ख़िलाफ़ था, LDA के चार्टर के ख़िलाफ़ था कि चीफ मिनिस्टर जो है इमरान खान के दौर में बाय द वे जो है उनको वर्चुअली इंचार्ज बना दिया था और वो रूदा के भी वही स्पोक्समैन थे और उन्होंने ये, हमने उनसे टीवी पे इकरार करवाया था कि अपने दौर में उन्होंने अपने भाई के समधी यानी गौहर एजाज साहब की जो लेक सिटी है, वहाँ पे 10-15% के करीब जो ग्रीन एरिया था उसको इजाज़त दे दी थी उनकी अंडर हिज वॉच। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो उनका ये बहाना था, मैं तो उस वक्त उठ गया था, मगर उनके होते हुए 15%, 10 से 15% मुझे जो याद पड़ता है, वो ग्रीन एरिया को रेजिडेंशियल और कमर्शियल में तब्दील कर दिया था। ये खरबों में तब्दील हो जाता है, खरबों में तब्दील हो जाती है। अगर उसकी अमाउंट देखें, अरबों में तो बहुत ज़्यादा अरब है, मेरा ख्याल खरबों तक चली जाती है। और ये बहुत बड़ा फेवर था जो कि डायरेक्टली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि रूदा के जो है एडवाइजर्स में भी वही थे, रूडा के स्पॉन्सर्स में भी वही हैं, रावी रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लाहौर के मास्टर प्लान का हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था कि मोहसिन साहब को लाने में जो है असल जो है ये बाकी काम जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी से करवाए जाएंगे। जो झुल्लू अगर फेरा जाएगा तो वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ज़्यादातर होता है और वो उसकी तफसीलात भी बताएंगे। मगर ये लाहौर मास्टर प्लान के
آن بورڈ جو تھا وہ اپروو کیا تھا پرویز الہی صاحب نے، ابھی سٹے ہے اس کے اوپر عدالت، ہمیں بڑی امید ہے کہ اس کو بڑے بغور دیکھے گی، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ مشورے کے ساتھ نہیں کیا گیا، سٹے کے آرڈر سے بات نہیں کی. تو یہ ڈائریکٹلی جو ہیں گوہر اعجاز صاحب جو ہیں اس کے ایک بینیفیشری رہے ہوئے ہیں. تو یہ ایک تو پہلا نام یہ ہے. پھر الحمدللہ ہماری صحافی برادری کی نمائندگی بڑی اچھی خاصی ہے کہ 11 میں سے جو 3 وزراء ہیں وہ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے جرنلزم کے ساتھ ہے. تمکنت کریم جو ہیں محترمہ، یہ نجم سیٹھی کی غالباً کو ہوسٹ تھی، تو آپ کی کوسٹ جو ہے نا برادری کی وہ ایک اہم میں بھی امید رکھوں آپ کسی جگہ پہنچے گے مجھے مل اس سے یہ مزرا کے مشکل ہی ہے کہ دوسرا جاوید اکرم جو ہیں یہ ملک پرویز ملک جو تھے نون لیگ کے مرحوم وزیر، اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے بیٹے ابھی بھی شائستہ، اور ان کے جو بیٹے ہیں ابھی بھی MNA ہیں، تو یہ ان کے بھائی ہیں. پھر ابراہیم مراد صاحب جو ہیں یہ بڑے مولانا مودودی کے ہم اثر تھے. خرم مراد صاحب جماعت اسلامی کے بڑے سینئر، ان کے غالباً دوتے ہیں جو ہے ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں. بلال افضل صاحب اگین جو ہے ان کا جرنلزم سے تعلق ہے، اس لیے میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، مگر وہ اس گروپ کے ساتھ ہی وابستہ رہے ہیں جہاں نجم سیٹھی رہے ہیں. اس کے بعد جمال ناصر صاحب ہیں، یہ اسلام آباد میں یہ ان کی میڈل سٹی لیب ہے. اور وہاب ریاض، بڑی اچھی بات ہے، کرکٹر کی سپورٹس کی نمائندگی بھی ہو گئی. ساتھ میں عامر میر صاحب ہیں جرنلسٹ، ہمارے بڑے اچھے دوست اور حامد میر کے بھائی بھی ہیں. تو ان کا جو ہے ہمیں تو یہ ہے کہ جرنلزمز لاس، جب پالیٹکس میں اس طریقے سے چلے جائیں. ویسے تو عارف نظامی بھی بنے تھے، کانی صاحب بھی کیبنٹ کے حصہ بنتے رہیں گے، پہلے وہ نہیں ہے، مگر بہرحال وہ ایک جرنلزم کا لاس ہے اور ان کی گین ہے. تو ان کے متعلق بھی میرے لب خاموش ہیں، تو اچھی ایڈیشن ہی کہوں گا اس کو. تو باقی اوورآل جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو آگے جو ہیں اس کے محسن نقوی صاحب ہیں، مگر پیچھے جو ہے نا وہ اور کنڈیاں اور ان کے مفادات اور ہیں. یہ بنیادی پنجاب کی کیبنٹ کی بات ہے. آگے اگر KP کا آپ دیکھیں تو KP کا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ تمام ہی جو ہیں وہ سیٹھ لوگ ہیں، ارب پتی ہیں. زیادہ تر اس میں سے جو نام آئے ہیں ان کے متعلق بتایا ہے کہ بہت ہی امیر لوگ ہیں. دوسرا اس میں آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، کوئی بھی خاتون ایک بھی نہیں ڈالی. انہوں نے 15 ممبر کیبنٹ ہے شاید، اور ایک بھی خاتون اس کے اندر نہیں ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے بس یہ ایک نئی روایت قائم کر دی ہے. ورنہ احتیاطاً جو ہے جب اسمبلیوں کے اندر کوٹا ہوتا ہے اور 50% عورتیں ہیں تو پہلے ہی KP کے اندر جو ہے ان کو روکا جاتا ہے، ووٹ ڈالنے پہ روکا جاتا ہے. تو وہاں بڑی ضروری تھی کہ عورتوں کی نمائندگی. دوسرا اعظم خان کی ہم بڑی تعریف کر رہے تھے، مگر الحمدللہ انہوں نے بھی پنجاب کی روایت کو نبھاتے ہوئے اپنے سمدھی کو کیبنٹ میں رکھا ہے. یہ ان کے متعلق بھی ہے. باقی اسد عمر نے جو ہے اس پہ خیبر پختونخوا کی پہلے اعظم خان کی تعریفیں کی جا رہی تھی، ان کی PTI کی طرف سے بھی تعریفیں آئی تھیں، انہوں نے اپروو کیا، مگر انہوں نے اب یہ اعتراض کیا ہے. ان کی ٹویٹ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے نگران کابینہ میں تمام PDM سے وابستہ لوگوں کی کابینہ بنا کر ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ آئین موجودہ نظام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ پورا بوجھ آپ اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائیں. یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا، اعظم خان پہلے تعریفیں ہو رہی تھی، مگر ان کو یہ خیال آیا کہ کل کو اگر وہاں پہ کوئی الزام لگانا ہوا، جو کہ ہمارے ہاں رواج ہے اور PTI میں بہت زیادہ رواج ہے دھاندلی کا، شور مچانے کا، تو اگر اعظم خان کی بہت زیادہ تعریفیں ہوئیں تو وہ کیسے ہوگا. سو لہٰذا ان کے اوپر آبجیکشن آنی شروع ہو گئی ہیں. ویسے ہماری تو جینڈر بیلنس نہ رکھنے پہ ہے اور امیر لوگ ہونے پہ ہے، ان کی طرف سے ہے کہ ان کی وابستگی جو ہے نا وہ PDM کی طرف. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوئی کیبنٹ. صحیح ہے. اب بڑا امپورٹنٹ ایک اور چیز جس کے اوپر میرا خیال ہے کسی نے نہیں، صرف آپ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے. اتحادی وفاقی حکومت نے انتخابات کا جن نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت کرائے جائیں گے. اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، لمبی چلے گی؟ یہ پارٹی پتہ نہیں شروع ہوئی ہے یا ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے آج، مگر PDM کے
بڑے لوگ سارے جو ہے بگز ہیں وہ بیٹھی ہیں، مولانا فضل الرحمان، پرائم منسٹر شہباز شریف، اسد الداری صاحب، تو بیٹھ کے ظاہر ہے انہوں نے اہم فیصلے کیے ہوں گے، مگر یہ جو اس کے اندر خبر آئی ہے کہ یہ ڈیجیٹل سینسز کا جو ہے وہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو سازش کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی احسن اقبال صاحب 30 اپریل وہ بتا چکے ہیں کہ غالباً اس کا جو یہ 1 مہینے میں تو شاید یہ ڈیجیٹل کروا لیں گے، مگر اس کے رزلٹ آئیں گے 30 اپریل کو۔ جب رزلٹ آئیں گے تو اس کے بعد پھر یہ بھی ایک وہ کیا جائے گا کہ جی ابھی نئی حلقہ بندیاں اس بنیاد پہ ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی میں بتا چکا تھا کہ 2017 میں CCI کا یہ ایک ڈیسیجن تھا، مگر آئین کے اندر ایک چیز سے متصادم ہے یہ کہ آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن لازم ہے، اور وہ CCI کو میرے خیال میں اوور رول کرتا ہے۔ مگر یہ معاملہ اگر روکنے کی کوشش کی، اس کو بہانہ بنا کے ڈیلے کرنے کی کوشش کی، یہ تو سیدھا اگست والی بات تک حکومت لٹک جائے گی نا اگر یہ کرواتے ہیں۔ مگر ان کا پورا اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ انہوں نے باقاعدہ اب اس کی تو اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے کہ یہ وہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب تاخیر کا حربہ ہے کہ یہ تاخیر چاہیں گے کہ اس کے مؤخر کروا کے اگست تک لے ہی جائیں گے۔ میں اتفاق نہیں کرتی، کیوں تاخیر چاہیں گے؟ اتنا زیادہ بوجھ ہے، اکانومی ہماری بالکل نیچے دھڑم کر کے گر گئی ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ حربے کیوں لگائیں گے؟ تو چاہیں گے فوری انتخابات ہو جائیں، کیوں کریں گے؟ یہ آپ کی میری ایک سیاسی منطق ہے، وہ کہتے ہیں ان کو پھر بھی یہ امید ہے کہ جو ہم اگلے سیگمنٹ میں بڑی تفصیلاً اس کے اکانومی پہ اور ڈالر پہ بات کریں گے کہ کچھ نہ کچھ شاید کچھ بہتری آ جائے، شاید کچھ ہو جائے، حالانکہ جو ان کے کام ہیں یا جو ان کی پالیسیز ہیں اس سے بالکل ان کو یہ چاہیے کہ اس سے شاید برے ہی حالات ہوں گے، اور بہت میں خود ڈرتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کہ لوگوں میں پینک آئے، مگر یہ ہم بڑی تیزی سے ملتے جلتے حالات سری لنکا جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ مجھے منطق آپ جو بات کر رہی ہیں اس کی سمجھ آتی ہے، مگر وہاں پہ ان کے اور ایجنڈے ہیں، ان کے جائیدادوں کے ایجنڈے ہیں، ان کے کیسز کے ایجنڈے ہیں، ان کے مفادات کے ایجنڈے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ لاہور کا ماسٹر پلان، وہ ساری پارٹیوں میں اس پہ اتفاق ہے، رودا پہ سب کو اتفاق ہے، کسی پارٹی کا وہ PTI کو بھی اور PDM کی بھی تمام جماعتیں ایک پیج پہ ہیں۔ وہ جو فیمس پیج تھا نا اب وہ ان چیزوں پہ آ گیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ عدالت میں فیصلہ جائے گا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ عدالت جو ہے یہ اس کو اڑا دے گی کہ 90 دن میں آئین کی جو شک ہے وہ بڑی اس کو ہٹانے کے لیے بہت بڑی گراؤنڈز چاہیے، CCI کی ایک ڈیسیجن وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اہم بات یہ ہوگی کہ عدالت کتنی دیر لگاتی ہے، یہ میرا خیال ہے 1-2 دن میں ہی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی یہ جو تاریخیں آئی ہیں الیکشن کی وہ رمضان میں آ گئی ہیں، تو روزوں میں الیکشن تو کر دیا ہے، اس کا بھی ایک تو ویسے ہی لوگوں کا جو ہے بڑا ایک اسپرچول ماحول ہوتا ہے، ایک مذہبی ایک روحانیت کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس میں الیکشن اور دنیا داری کی یہ چیزیں ذرا اوائڈ اگر ہو سکتی ہوتی تو کر لینا چاہیے تھا، اور پاسبل تھا کہ یہ شروع میں انہوں نے یہ جو 12-14 دن ضائع کیے شروع میں دیتے تو پہلے الیکشن تمام جو ہوئے ہیں وہ 60 دن کے اندر ہو جاتے تھے، وہ انہوں نے وہ بھی لٹکایا۔ اب اس کا تاخیر کے اندر یہ بھی ایک گراؤنڈ بنائی جائے گی کہ دیکھیں رمضان آ گیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر رمضان کے اندر چونکہ لوگ روزے میں ہوتے ہیں اور ٹرن آؤٹ کم ہوگا روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے جب لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا تو آپ 8-8 گھنٹے لائنوں میں نہیں لگ سکتے، خاص طور پہ جو بوڑھے حضرات ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، ان کے لیے تو جو اس کا نقصان ہوگا وہ PTI کو ہوگا، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہو، ان کا چارج کراؤڈ آئے، کہ یہ جو کوئی جھلو پھیرنے کی جو سازش کی گئی ہے، جو گیری مینڈرنگ، جن کا لفظ میں نے جھلو ٹرانسلیشن ڈھونڈ لی ہے، وہ جھلو اگر پھیرنے کی کوشش ہوگی تو اس کو روکنے کا ان کے پاس یہی طریقہ ہے کہ زیادہ ان کے لوگ باہر نکلیں اور چارج کراؤڈ ہو اور اس کو یہ روکا جا سکے۔ مگر اگر رمضان کے اندر روزوں کے درمیان میں الیکشن آ جاتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ٹرن آؤٹ پر فرق پڑے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کچھ کر لیتے ہیں عامر صاحب، پنجاب کے اندر جو ہوا عدالتوں کی آپ نے بات کی، مجھے فواد چوہدری صاحب یاد آگے۔ فواد چوہدری صاحب کے معاملہ بھی بڑا گرم ہے، ورکر ان کا بڑا چارج ہے، اور جب پنجاب کی ہم حد کی بات کرتے ہیں، حدود کی بات کرتے ہیں، پرویز الہی صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ آج مسلم لیگ کاف کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا،
کیا یہ میرا کہنا درست ہے چودھری شجاعت صاحب کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے؟ باتیں تو ایسی ہی ہیں. پہلی بات تو مزے کی اس کے اندر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگ بھی کافی لوگ جو ہیں فار ایگزامپل مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں جب عمران خان کرتے تھے جیلوں میں تو وہ بھی غلط تھا، اور فواد چودھری کو بھی اس طریقے سے جیسے ہتھ کڑی لگائی گئی اور کپڑا وپڑا ڈالا گیا تو یہ بھی غلط ہے. تو ویسے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ مریم اورنگزیب یہ فرما رہی تھی کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو الیکشن کمیشن کی شکایت کے اوپر ہوا ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو یہ تو نیب کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے، یہ صاحب عدالت کے مسئلے ہیں اور یہ نیب کر رہی ہے. تو ان کے پاس بھی یہ بہانہ تھا. یہ بہانہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. جو بھی کر رہا ہے، جہیں بھی کر رہا ہے، کسی عمران خان بھی یہ اب جو بہانہ کر رہے ہیں میں نہیں کوئی اور کر رہا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سٹنگ گورنمنٹ میٹر کرتی ہے، چاہے اب ہو چاہے تب ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی ہو. کسی اگر ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہوتا ہے تو ہم الزام ٹھہرائیں گے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کے اوپر. ہم یہ ریاست کی طرف کلیئرلی انگلیاں جا رہی ہیں کہ اس کے اندر ریاستی ادارے، میں نہیں کہہ رہا فیکٹ فائنڈنگ اس میں، مگر ہم گورنمنٹ آف دا ڈے کو بلیم کریں گے. اب آ جاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ بھی مذمت کر رہے ہیں. ملک احمد خان وہ بھی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ فواد کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کیا. مگر جو ان کے پی ٹی آئی کے اعلائے ہیں وہ پرویز الہی صاحب، میرا وہ دیکھ لو اگر آپ دکھا سکیں وہ اس کا، کہ انہوں نے آج بڑی مزدار بات کی ہے. جی پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ کلپ ہوگا، وہ دکھائیے. خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سرو لے گئے ساری پارٹی میں. اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ نے ضرور دوبارہ بار بار آزمانا ہے، جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے. اور 3-4 بندوں کی وجہ سے ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے، کدی پہلے پھڑیا جاتا تھے اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی. جو کچھ کر رہا ہے یہ محسن نقوی، یہ عقل کا مارا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس لیے کر رہا ہے کہ شاید کچھ اس کو ہو جائے. بھائی تمہارا کام ہے الیکشن کرانا، تمہارا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تم کبھی کہو جی ہم کیس بنا دیں گے، کبھی ہم یہ کر دیں، کبھی کیا کر دو گے تم؟ یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، تم نے گھر نہیں آنا، کرنا کیا ہے تم نے؟ وہ پرویز الہی صاحب کی زبان میں وہ ان کی باچھیں کھلی ہوئی ہیں. وہ خوش ہیں ان کا جی. یہ اگر فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو یہ شاید اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی. ان کو بہت افسوس ہے. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ منٹ لگاؤں گا، اور وہ منٹ لگا کے جو کر تو دیا. اب ان کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ان کے جو پارٹی کے ابدر چودھری شجاعت کے جو سگے بھائی ہیں وجاد حسین جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمات اینٹی ٹیررزم کے ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے کے اوپر ہو گئے ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ کلیئرلی ایک تو صرف یہ ڈویژن جو ہے، تقسیم جو ہے، یہ کاف لیگ کے اندر نہیں صرف ہوئی، یہ پی ٹی آئی میں اور کاف لیگ میں بھی فاصلے آ گئے ہیں. کہ وہ پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ ضم کرنے کی، انہوں نے کہا جی مجھے پارٹی کا پریزیڈنٹ بنانے کی آفر کی تھی عمران خان نے کہا. اسد عمر نے کہا جی میرے خیال میں ایسی کوئی آفر نہیں تھی. اور یہ بھی کہا انہوں نے ابھی محمد مالک کے پروگرام میں کہ یہ ہماری سیاست اور کیو لیگ کی سیاست میں، پی ٹی آئی کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی شبہ نہیں ہے. سو دونوں طرف سے وہ جو پپیاں جپیاں آپ کہہ رہی تھی نا کہ ڈال رہے تھے لوگ. میں نہیں، یہ فردوس صاحبہ کے الفاظ تھے، میں نے تو دوبارہ کچھ عرصے بعد دہرا دیے. کوئی برے الفاظ نہیں ہیں اس کے اندر، جو ہے اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک دم جو ہے یہ پنجاب کے اندر عام محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ پپیاں جپیاں جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہیں ڈیفینیٹلی، اور دوریاں بڑھ گئی ہیں. اور پھر خاندان کے اندر یہ لڑائی ہو گئی ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے قبضہ ڈیوس روڈ کے مین دفتر کے اوپر کر کے تو انہوں نے چودھری شجاعت کو ریموو کر دیا ہے. چودھری شجاعت ان کو نہیں مانتے ہیں. تو کلیئرلی اب تقسیم جو ہے نہ صرف کہ یہ دو گروپس ہیں، پرویز الہی ورسز شجاعت کے بھی جو وجہات جو ہیں وہ بہت زیادہ ساری عمر چودھری شجاعت کے بڑے ایک قسم کے سائے تلے رہے ہیں. نہیں سائے تلے بھی، اور بڑی انہوں نے ہمیشہ تقریم دی ہے. چودھری شجاعت کا ایک ہمیشہ خاندان کے اندر، ایک پارٹی کے اندر بھی ایک رول رہا ہے، بڑا معتبر ان کا ایک روب قسم کا راب ہے.
تو یہ سٹیج آ گئی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ وہ بن گئے ہیں. تو یہ باقی لیگل بحث یا فلانا بحث میرا خیال ہے اس کا اگر پی ٹی آئی بھی ذرا سی پیچھے ہٹ گئی تو یہ سارا ہی گجرات کے چودھریوں کے لیے نقصان ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد اس وقت, کیونکہ عام آدمی بھی, ایون میں نے کہا نا پی ڈی ایم کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کپڑا اس کے منہ پہ ڈالا گیا اور جسمانی ریمانڈ, ہم تو ججز کے بھی ماشاءاللہ کہ جسمانی ریمانڈ جو دیا جاتا ہے وہاں دیا جائے, کوئی ریکوری چور سے کرنی ہو یا کوئی بڑے ہو, جبکہ یہ کلیئرلی آ گیا ہے آزاد سواتی اور شہباز گل کے اس میں کلیئرلی انہوں نے خود آ کے بتایا کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے جنسی تشدد تک ہوا ہے, اس کے بعد جسمانی ریمانڈ دینا, تو بریک آپ لے لیں, وہ ایک تکلیف دہ. اور پرویز لائی کا اہلائی کا یہ مزے لینا, جھکتے مارنا, غیر اخلاقی ہے. ابھی میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال عامر صاحب کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. چند ہی گھنٹے میں کہوں گی رہ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ وطن واپس آ رہی ہیں. ڈھول تاشے اور شادیاں تو ایسے بجائے جا رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی مارکا سر کر کے آ رہی ہیں. بریک سے واپس آ کے اس سوال کا جواب لوں گی. عامر صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مریم صاحبہ کی واپسی پہ تو میں بات کروں گی عامر صاحب, لیکن کچھ تشنگی برقرار ہے میری ابھی بھی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو کیبنٹ تشکیل دی ہے. آپ نے کرائیٹیریا نہیں بتایا. یہ بڑی مشکل ہے یہ پنجاب کی کیبنٹ میں کرائیٹیریا ڈھونڈنا. وہاں تو سمجھ آ گئی نا کہ سارے بھی کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں, تو وہاں تو دولت ہے. تو یہاں جو ہے ایک جو کرائیٹیریا ہونا چاہیے وہ سنجیدگی ہے کہ یہ بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے, اور کیئر ٹیکر کا خاص طور پہ کیونکہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے, ان کو چنا جاتا ہے کہ یہ سنجیدہ ہو. تو یہ جو نجم سیٹھی صاحب کی کو ہوسٹ ہیں تمکنت کریم صاحبہ, یہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ ان کی کتنی سنجیدگی ہے, یہ سنجیدہ, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں تھیٹر کا بڑا شوقین ہوں, میں فیصلہ آباد کا کوئی تھیٹر یا اس میں مس نہیں کرتا. کیا مطلب آپ ان کے نام کے ساتھ تھیٹر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ ایک سنجیدہ پروگرام کے اندر جب یہ اور وہ نگران وزیر بنے تو پھر یہ دکھا دیں. میرا سوال پہلے سن لیں, وہ میں بعد میں دکھاؤں گی. آپ ان کے نام کو تھیٹر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھیے گا, پھر یہ دیکھنے کے بعد بتائیے گا کہ یہ جرنلزم ہے یا تھیٹر ہے. ایک تھوڑی سی بلرڈ لائن تو ہے نا. ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے. یہ ٹیلنٹ میں نے تو یہ کب کہا, میں نے تو کہا میں تھیٹر کا بڑا شوقین ہوں, مگر اس کے اوپر اگر لکھ دیا جاتا یہ جو ایک سلاٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ تمام ہمارے فیصل آباد کے تھیٹر کے بھائی جو ہیں اور بہنیں وہ جو پرفارم کرتی ہیں, تو وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. مگر اس کے اندر دو چیزیں, ایک تو میں نے کہا سنجیدگی, اس کے اندر آپ کو جو سنجیدگی کوئی نظر آئی ہے. دوسرا دادیں نہیں بٹتی ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے کہ واقعی جو ہے. تیسرا اس کے اندر انہوں نے اپنی باعث دکھائی ہے پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف. تو ایک دوسرا کرائیٹیرین یہ ہے کہ یہ نیوٹرل ہونے چاہیے. تو یہاں جب نجم سیٹھی کی آپ کو ہوسٹ ہوں گی تو نجم سیٹھی 2, یہ پارٹ 2 ہو گیا نا, وہ ذکر کر رہی تھی گیم آف تھرون کا, تو یہ گیم آف تھرون کا 9 اور 10 کا سیزن ہے جس کے اندر جو ہے وہ نجم سیٹھی پیچھے ہیں اور آگے یہ ان کی ہوسٹ. مجھے شائبہ عامر صاحب کے ممکن ہے وہ تمکنت کریم کوئی اور ہوں, آپ ان کو جوڑی جا رہے ہیں سیٹھی صاحب کے ساتھ. وہ بڑا سنجیدہ پروگرام کرتے ہیں, نہ کریں اس طرح سے. پروڈیوسر صاحب کو ہی بلیم کروں گا اگر یہ اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے, مگر میرا خیال ہے اتنی بڑی غلطی ہو. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ یہ بتائیے, مریم صاحبہ واپس آ رہی ہیں. مریم صاحبہ تو والد سے ملنے گئی تھی اور والد سے مل کے واپس آ رہی ہیں. یہ اتنا کوئی مارکا سر کرنے والا ماحول کیوں بنا دیا ہے کہ کچھ جنگ لڑی انہوں نے, جیتی, شیرنی واپس آ رہی. میں نہیں کہہ رہی, وہ شیرنی کہہ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں جن پہ آپ بڑی تنقید کرتے ہیں, آپ کی موسٹ فیوریٹ ہنا صاحبہ. ہنا پرویز بٹ صاحب نے وہ کیا کہ شیرنی واپس آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے نا تھر تھر لوگ کانپ رہے ہیں اور لوگوں میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. ظاہر ہے وہ بڑی اچھی اپنی پارٹی کی جو ہیں وہ ورکر ہیں. ویسے اب میری بات سنیں, میری ان سے کوئی ذاتی کبھی بھی لڑائی نہیں تھی. میں نے ان کو ہیپی برتھ ڈے بھی برتھ ڈے پہ کیا تھا, ٹویٹر کے اوپر کیا تھا. تو وہ میں خواتین کا ویسے ہی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, مردوں کا بھی کرتا ہوں اور خواتین کا زیادہ کرتا ہوں. تو میں ان کا بڑا فین ہوں. وہ جس طرح کے اپنی دانشوری پیش کرتی ہیں میں سن کے اس سے بڑا لرن کرتا ہوں اور سیکھتا ہوں بہت زیادہ. تو اس میں وہ پہلے تو ہے, مگر انہوں نے جو ایکسائٹمنٹ شو کیا ہے میرا خیال ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ لگ گئے ہیں, بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں. مگر وہ ملک کے حالات یہ نہیں ہیں جس پہ کہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں. آف کورس جو ہے ایک مناسب وقت کے لوگ وہ اکٹھے کر لیں گے, ان کو ایک بڑا
ایک ان کی آمد کو، ایک استقبال کو بہت گرینڈ لیول پہ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. وفاقی حکومت بھی ان کی ہے اور تقریباً پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر بھی انہی کی تقریباً ہے، وہ تو ہو جائے گا. مگر یہ میں سمجھتا ہوں جب مہنگائی کا یہ والا حال ہے اور آئندہ بھی اگلے سیگمنٹ میں جو بتا رہے ہیں کہ جو مزید ڈالر کا جو حال ہے اور اس کے ڈالر کی وجہ سے 255 پہ چلا گیا ہے، 30 روپے سے زیادہ کا فرق پڑ گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ہر چیز مہنگی ہوگی لوگوں نے ڈالر سے، کیونکہ جو بھی تیل مہنگا ہوگا تو ظاہر ہے پھر آٹومیٹکلی ہر چیز ٹرانسپورٹر نہیں کرنے. تو ایسے موقع پہ کوئی ان کا آ کے کوئی وہ جشن منانا ایک تو تک نہیں بنتی، دوسرا یہ اس کا اثر ہوگا اور ان کو بھی کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ، اس کو بڑا سادہ رکھنا چاہیے. پہلے یہ اپنی پرفارمنس ہوتی ہے نا، موقع ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے. اس وقت کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ماحول ہے نہ موقع ہے کہ جشن منائے جائیں، وکٹری کے نشان پھول پھینکے جا رہے ہیں. وہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھیڑنے والی بات ہے، نمک پاشی والی بات ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو تبادلے ہو رہے ہیں عامر صاحب، یہ تو معمول کی بات ہے، اسے معمول کا تبادلہ سمجھا جائے. تحریک انصاف اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام کیوں دے رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ جب آتی ہے تو وہ تبادلے بے تاشا کرتی، ادھر کے لوگ ادھر کے، مگر وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کسی پہ شک اگر ہو کہ وابستگی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو تو ان کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو صرف تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ چن کے جن کی باعث ہے، لاہور کے سی پی او لگائے گئے ہیں، چن کے وہ لوگ لگائے جا رہے ہیں کہ جن سے خاص کام لینا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی یہ ایک کرائیٹیرین ہے. تو اس کی تفصیل یہ نیچے چل رہے ہیں، نام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ تبدیل کیے جا رہے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے تمام لوگ، تو وہ ایک ایجنڈے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. کہ ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہے یہ ایک زیادتی ہے کہ اس قسم کا، پہلے تو اوپر کابینہ اس طرح کی چیف منسٹر کے اوپر انگلیٹری ہیں، اب یہ نیچے جو ہیں مشینری بھی ساری اس طرح کی لگ رہی ہے. تو پھر وہ تو پہلے ہی جو ہے 10 سال سے ہم الیکشنوں کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں، تو یہاں تو کھلے عام، پہلے پھر بھی چھپ چھپا کے جلو پھیرا جاتا تھا اور ڈینائل رہتا تھا. ابھی وہ ڈینائل نہیں ہے، ابھی وہ بالکل نیکڈلی کیا جا رہا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں معیشت کے اوپر. عامر صاحب، معیشت کے جو حالات ہیں اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا اشارہ تو دے دیا ڈالر کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتاح صاحب اپنی بات میں بالکل درست تھے، بالکل ٹھیک تھے. یہ جان بوجھ کے ساکھ صاحب کو لایا گیا، جان بوجھ کے IMF پروگرام کو لیٹ کیا گیا، اور ابھی 31 سے 9 فروری تک، 31 جنوری سے 9 فروری تک یہاں پر معاملات بھی آگے بڑھیں گے IMF کو لے کر. میں پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب کے خیال یہ ہے کہ یہ شاید بہتر ہوا ہے کہ کیونکہ ایک آرگومنٹ تو یہ تھا نا کہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر جو ہے وہ اس کے ترسیلات کی کمی ہو گئی ہے. اور ترسیلات کی کمی اس لیے سب سے زیادہ ہو رہی تھی کہ ہمارے انٹر بینک ریٹ کے اندر اور اس کے اندر 30-40 روپے کا فرق آ گیا تھا. تو جب یہ فرق کم ہو جائے گا، جو کہ غالباً کم ہو گیا ہے، ابھی 62 کا شاید مارکیٹ میں مل رہا ہے اور یہ 55 کا آ گیا، پہلے 30-35 روپے کا فرق تھا. تو شاید یہ امید کی جا رہی ہے کہ ترسیلات بڑھ جائیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ترسیلات پہ، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی وہاں سے پیسہ بیچتے ہیں. سو یہ ایک آرگومنٹ ہے. مگر اس کے جو باقی ہیں کہ ہمارے پاس فی الحال جو ڈالر نہیں ہے، ایک بری اور خبر دے دوں میں کہ پہلے ہی جو ہے آپ کی ایک بریک ڈاؤن بجلی کا چل رہا ہے، لوڈ شیڈنگ انہوں نے بڑھا دی ہے کیونکہ پٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور جب وہ بند کرتے ہیں پٹرول اتنا تو وہ بریک ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں. ایک اور بری خبر یہ ہے کہ LNG کا ایک کارگو جو فیبروری میں آنا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ والے ہم نہیں مارکیٹ میں خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ وہ تھے جن کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کانٹریکٹ 15 سال کا کانٹریکٹ ہے، یہ جس طرح قطر سے وہ آ جاتا ہے، تو وہ بھی کینسل ہو رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس کی بھی کمی ہوگی اور بجلی کی بھی کمی ہوگی، کیونکہ LNG سے ساری چیزوں ہی جڑی ہوئی ہیں. چلیے، ماہر معاشیات شہباز رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ. انہی سے میرے خیال میں معاشیات کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت شہباز رانا صاحب کی میرے سے بہت زیادہ معاشیات کی انڈرسٹینڈنگ ہے،
اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ شہباز یہ کوئکلی جو ہے پہلے تو ڈالر کے جو ہے 255 پہ آنے سے یہ وہ لوگ تھے جو دعویٰ کر رہے تھے ساکھ ڈار کو لایا گیا تھا کہ 200 روپے پہ ڈالر کرنا ہے. وہ 200 روپے پہ کیا ہونا تھا, وہ 30 روپیہ پاکستان کے کیا دنیا کے ریکارڈ میں اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ایک دن میں کرنسی آپ کی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو جائے. آپ کے اس کے اوپر جذبات؟ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے استادوں میں سے. ایک تو مجھے آپ کائنڈلی انٹروڈیوس کروایا کریں صحافی کے طور پر, ہمارے معاشیات کیا کہ کیوں میری آپ نے ڈگری چیک کروانی ہے. I'll always remain a journalist انشاءاللہ. دوسرا آپ کا سوال دیکھیے, یہ جتنی آج پین ہوئی ہے ان ٹرمز آف انکریز ان جو آپ کی پرائس ہے ڈالر کی, کہ 231 روپے کا ایک ڈالر تھا 255 256 پہ جا کے وہ صرف ایک دن میں کلوز ہوا, اور یہاں یہ اس کا رکنا ابھی نہیں ہے, اس سے آگے کافی زیادہ جانا ہے. اور یہ چیز IMF نے اپنی جو ہے پریس ریلیز اس میں بالکل جو ہے اس میں واضح اس نے کر دی, تو کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر اب کیا ہوگا. یہاں پہ یہ ایک دن میں 25 روپے کا انکریز کیوں ہوا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. عامر صاحب, اگر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کا اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کچھ آج مشکل فیصلے پولیٹیکلی کر لینے چاہیے تھے. یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ غلط فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ جو غلط فیصلے ہوئے ہیں پچھلے 4 ماہ میں, آج اس کی وجہ سے ایک دن میں 25 روپے فی آپ کو جو ایک ڈالر کی پرائس ہے وہ اوپر گئی ہے. تو یہ کیا, اب ایک چیز اور اس میں دیکھیے کہ ابھی پیر والے دن گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ مارکیٹ بیسڈ ریٹ ہے 230 کا, ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا ہوا. تو کیا آج گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ آج کیا وزیر خزانہ جو ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب, ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں 200 روپے سے اس کو ڈالر کے نیچے لے کے آؤں گا, تو آج اگر وہ 255 پہ گیا, جو کہ جانا چاہیے تھا, مجھے پتا تھا یہ جانا ہے, اس کو آپ نے روکا ہوا ہے. تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آئی ڈو ناٹ کیئر, اگر IMF پاکستان نہیں آتا. ہم بدقسمتی سے آج بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے کہ کس کو گرفتار کر لیا, کس کو چھوڑ دیا, اور کس کی سیاست ختم ہوگی, کس کی آڈیو لیک آ گئی. میرا خیال قوم کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے اور سوال صحیح پوچھنے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو بھی رائٹ چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام, اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو آج کام ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, یہ تو پہلے ہم نے بات کر رہی ہے کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو آج کام ہوا ہے یہ غلط نہیں ہوا, یہ جتنا بھی تکلیف دہ کام ہے یہ کام کرنا تھا. میں نے یہ بالکل آگے آپ کا کہا کہ اس کی تفصیلات شاید اس سے بڑھ جائیں, ایک اس کے اندر تھوڑا سا ہے, مگر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے. ایک تو IMF کا وہ ان کی شرائط پورے کرتے ہوئے جو چیزیں کرنی پڑیں گی وہ ہیں, پھر یہ ڈالر کا جو اتنا زیادہ جو روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا اس کا ہر چیز پہ ہوگا. مہنگائی کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا ہم سری لنکا کے حالات میں جا رہے ہیں جبکہ ریزرو ابھی 3.5 بلین ڈالرز رہ گئے ہیں غالباً؟ عامر صاحب, ریزرو آج کی تاریخ میں 3.1 ارب ڈالر ہے, 3.1 3.2 ارب ڈالر, 3.7 بھی نہیں ہے جو آج جو نمبر ہے وہ 20 جنوری کا وہ پرانا نمبر ہے, ایک ہفتے ڈیلے سے وہ ریلیز کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. کیا پاکستان شری لنکا بننے جا رہا تھا؟ دیکھیے اب شاید نہ بنے, ہم اگر دیوالیہ ہونے سے بچ جاتے ہیں, اور ابھی بائی دا وے یہ حتمی ہمیں نہیں پتا کہ ہم بچ گئے یا نہیں بچے, تو میں اس لیے ورڈ جو ہے وہ شاید کا استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ ڈاکٹر حفیظ پاشا, وہ مانے ہوئے اکانومسٹ ہے پاکستان کی, ان کی زبان میں بات کر لیں, وہ فرما رہے کہ اگر IMF کے پروگرام میں جائیں گے تو ایوریج آپ کا مہنگائی کی شرح 35% ہوگی, اگر نہیں جائیں گے تو 70% ہوگی. یہ جو آج ایکسچینج ریٹ کا کام ہوا ہے جو 25 روپے کا, اس کا جو امپیکٹ ٹرانسلیٹ ہوگا آپ کے پیٹرول میں ہوگا, ڈیزل میں ہوگا, آپ کی بجلی میں ہوگا, آپ کی تمام چیزوں میں ہوگا, اس سے بالکل مہنگائی آئے گی, اور اس سے بالکل جو لوگوں کی جو ہے وہ زندگی وہ ہے وہ اس پہ بہت برا اثر آئے گا. لیکن عامر متین صاحب, اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا. میں کسی کی پالیسیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا. 3.2 ارب ڈالر کے ریزروز کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی مشکل سے آپ نے مارچ تک پہنچنا تھا, تو آپ نے دیوالیہ ہو جانا تھا. یہ بات میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں, شاید میں نے کلوز ڈور میٹنگ میں کہی ہے کہ ہماری ایک دفعہ انٹریکشن, تو میں نے کہا جی 1st ویک آف مارچ اگر میرے سے پوچھتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا.
تو آج میں یہ بات کھل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے یہ کام کرے کہ 1 مارچ کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہم کس تاریخ کو دیوالیہ ہو جائیں. ابھی IMF آ گیا 9 فروری تک وہ پاکستان میں ہوگا 31 جنوری سے. اسے آپ کے جو مذاکرات ہوں اس کے نتیجے میں اگر آپ کا پروگرام ریوائیو ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں جو دیوالیہ ہونے سے ہوں گی اس سے ہم بچ جائیں گے. اس میں آپ کی ابھی بھی پہلے بھی آپ کی کوئی امپورٹس کوئی اتنی شاندار نہیں ہو رہی تھی, ہم نے روکی ہوئی تھی. اب IMF کی شرط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ امپورٹس کو بھی کھولیں گے. تو اب ایک جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے نا عامر صاحب, اب جو مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ امپورٹس کو کنٹرول کر کے, یہ پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ امپورٹس کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ اس کو نہ کریں, آپ امپورٹس کو چھوڑ دیں اور ڈالر کی پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کتنی امپورٹ ہو رہی ہے یا نہیں. میں اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ اگر آج آپ کے لیے پیٹرول جو ہے وہ 225 یا 215 روپے کا آپ کو فی لیٹر مل رہا ہے, اور اب کل آپ نے پاکستان نے جو امپورٹ کرنا ہے پیٹرول تو اس کے لیے جو پھر ڈالر مارکیٹ میں نہیں ہے تو جس قیمت پہ بھی ڈالر ملے گا وہ جو امپورٹر ہے وہ اٹھائے گا. آلدو یہ پبلک سیکٹر میں زیادہ امپورٹس ہوتی ہیں, تو اگر لیٹ سے 300 کا وہ ڈالر اس کو ملتا ہے, 300 پہ وہ ڈالر مارکیٹ سے لے کے امپورٹ کرے گا تو آپ کا جو پیٹرول ہے وہ شاید پھر 300 روپے کا فی لیٹر ہو جائے. I'm just giving you one example. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب 300 روپے کا آج میرے لیے اور آپ کے لیے شاید وہ افورڈیبل ہو 215 روپے پہ تیل ڈلوانا, پھر شاید 300 پہ ہم بھی تھوڑا سا کم کر دیں اور جو ہم سے نیچے جن کے آمدن کے لیولز ہیں وہ اور زیادہ کم کر دیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو امپورٹس ہیں وہ آرٹیفیشلی اس کو دبائیں مت, آپ ڈالر کو بھی چھوڑ دیں آپ امپورٹس کو بھی چھوڑ دیں, دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سیٹل کریں گی کہ کس چیز پہ کون سی چیز کس قیمت پہ کون سی چیز پاکستان آئے گی, اس کی کیا قیمت ہوگی. تو اگر جس کے لیے افورڈیبل ہوگا وہ ڈلوا لے گا, یہ اس کی یہ لمبی ہم بات کرتے رہیں گے, مگر یہاں پہ ایک جو جشن منایا جا رہا ہے کہ IMF کی ٹیم ہی صرف آ رہی ہے تو اس پہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. حالانکہ ابھی جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں فنگرز کراسڈ, اس وقت تک ہی ہمیں ڈر رہے گا. اور ابھی کیونکہ ایک اسمبلیاں بھی تحلیل 2 ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ آگے نیشنل الیکشن آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, تو شاید وہ بھی ان چیزوں کو بھی وہ دیکھیں گے کرنے سے پہلے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا, یہ جاری رہے گی گفتگو. پر میں کوئکلی جو کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے یہ خبر دی ہوئی تھی کہ پاکستان یہ جو اسلام آباد یہاں پہ سارا ماسٹر پلان کراچی کا بدلا گیا, بحریہ کو کیا گیا, لاہور کے ماسٹر پلان کا بتا دیا کہ کیبنٹ اسی کے لیے ہے. اسلام آباد کا جو ہمیں خدشات تھے کہ یہ جو گرین بیلٹ کو کرنے کا ہے وہ فیصلہ ہو چکا, اور پہلے ہی وہ ڈال رہے تھے کہ جناب کرے گی کیبنٹ کرے گی, تو اب انہوں نے خود جو ہے آؤٹ گوئنگ جو ہے نا وہ بڑی اپنی تعریفیں اور چار مار رہے ہیں کیپٹن عثمان صاحب, اور وہ بڑے بتا رہے ہیں درخشاں قسم کا وہ رہا ہے, تو وہ یہ فیصلہ کر گئے ہیں. یہ فیصلہ میں بریک سے واپس آ کے بات کروں گی اس کے اوپر, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آ کے اسی فیصلے سے گفتگو آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. فیصلہ آپ جلدی جلدی نہ بتائیں, تفصیل سے بتائیں اس میں فیصلہ کیا ہے. ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اسکینڈل بریک کرتے رہے, خبر دیتے رہے. یہ ہے کہ ہمیں جو خدشہ تھا کہ اسلام آباد کی جو لاہور اور کراچی دنیا کی پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ اکثر اسماگ کے رہتے ہیں, آلودہ ترین دنیا کے شہروں میں سے ہیں. اسلام آباد کی جو ساری آکسیجن آتی ہے وہ اس کی مارکلا کی پہاڑیوں سے, اس کی گرینری کی وجہ سے آتی ہے. اور یہ انہوں نے جو ہے CDA کے بورڈ نے پہلے یہ کہہ رہے تھے, ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کیبنٹ پہ چھوڑ دیا ہے, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کیبنٹ کر تو سکتی ہے ماسٹر پلان کو چینج, مگر اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ انوائرمنٹ کا اسلام آباد کے اندر ایک بہت سوسائٹی کے اندر انوائرمنٹلسٹ کے اندر ایک بہت زیادہ اس کے خلاف ایک ہمیشہ جب بھی یہ کوشش کی جاتی ہے ناکام ہوتی ہے. مگر یہاں جلدی میں ہے کہ یہ CDA نے خود اپنے بورڈ میں بیٹھ کے یہ سارا کر دیا ہے. ہم یاد بتاتے جائیں گے, ہم یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں وہ توقیر شاہ صاحب ہیں اور آصف زرداری جن کی سنجیانی میں زمین ہے. اور کیا جو یہ ہے انہوں نے وہ یہ اگر دکھا سکیں بورڈ کے اوپر جو ہے نا, اور یہ ٹکر میں چل رہی ہیں اس کی تفصیلات, کہ زون 3 جو ہے آپ کا وہ آپ کا
فارسٹ لینڈ ہے، اس کے اندر آپ کو جو پہلے پرانے گاؤں ہیں وہ والے تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی اور ریزیڈینشل بھی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی. جنگلی حیات کا وہ مسکن ہے، پورا جنگلی حیات کا، آکسیجن کا، ہر چیز کا وہ مسکن ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب صرف جو پہاڑی کا ایریا ہے، جو کہ وائلڈ جو پارک ہے، نیشنل پارک کا ایریا ہے، صرف اس کو اس کے اندر کر دیا ہے، جو کہ جو ٹوٹل آپ کا یہ ایریا ہے زون 3 کا، اس کا 50% بھی نہیں بنتا. یعنی 50% سے زیادہ جو ایریا ہے نیشنل پارک سے ملک زون 3 جس کے اندر ماسٹر پلان کے اندر ہے کہ وہاں پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی سیمنٹ اور سریا نہیں آرگنائز لیول پہ کیا جا سکتا. انہوں نے اجازت دے دی ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ جو مارگلہ کی سڑک جا رہی ہے، جب D12 میں جاتے ہیں، جو اسلام آباد سے فیملیئر ہے، یہ نقشہ بھی اگر دکھا سکیں تو اس کے پرے جو ہے اس کی نارتھ میں جو اس سائڈ نارتھ سائڈ ہے، وہاں پہ یہ اجازت نہیں تھی یہ کہ سیمنٹ اور سریے کی آرگنائزڈ ہاؤسنگ سیڈیا کمرشل. تو یہ اب انہوں نے نارتھ سائڈ اور ماگلہ پہ انہوں نے کہا جو مرضی پلازے بناؤ وہ بناؤ. اس سے اربوں خربوں کے یہاں پہ بلڈر مافیا، اسلامک ریپبلک آف بلڈرز مافیا کے اندر جو ہے آج بہت بڑی فتح ہو گئی ہے. ابھی صرف ایک جگہ پہ دو اس کے آگے آڑے آتی ہیں چیزیں. ایک اس کے اندر کیبنٹ نے بھی سائن نہیں کیا، مگر یہاں جلدی میں ہے. یہ جلدی سے ان کو نہیں پتا توقیر شاہ کی کب نوکری چل جائے، شہباز شریف کی کب نوکری چلی جائے، کون گھر کو واپس آ جائے. اور وہ جو ہے کیپٹن عثمان صاحب الحمدللہ وہ جاتے وقت بڑے اعلیٰ قسم کے ٹویٹ کر کے جا رہے ہیں کہ جی مجھے یہ بڑا میرا 4 مہینے، حالانکہ شرم کی بات ہے کہ 4 مہینے کوئی رہ کے اس طریقے سے وہ کی باتیں جس طرح کی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی 4 سال کے پورے کر کے گئے ہوئے یہاں پہ، تو جاتے وقت یہ ڈیلیور کر گئے ہیں وہ اپنا. اب یہ بھی سوال آتا ہے کہ وہ کیوں پھر ہٹائے گئے اگر وہ ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اس وقت ان کے نام چل رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر اور بڑی بڑی عہدوں کے لیے ضرورت ہے، اور پوری لابنگ اس وقت ہو رہی ہے کہ ان کو یہاں سے جو کروانا تھا کام وہ ان سے میجر کام کروا لیا گیا ہے. اس سے پہلے پچھلے جو حمزہ شفقات تھے وہ اسی تبدیل کیے گئے تھے کہ سنجیانی اور کئی علاقے میں علیحدہ سٹوری ہم تفصیلاً کریں گے کہ وہاں پہ ڈی سی ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. ڈی سی ریٹ اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ یہ ماگلہ کی سڑک جب بنے گی، ایکسٹینشن بنے گی وہاں پہ رنگ روڈ کی ایکسٹینشن جب اسلام آباد کی طرف آئے گی، ان کے علاقے سے جب گزرے گی تو وہاں پہلے ایک وہ فیور لے چکے ہوئے ہیں کہ وہ ان سے انہوں نے انکار کیا تھا تو نیا ڈپٹی کمشنر اس سے لایا گیا تو اس سے کروا لیا گیا. اب یہ جو ہے اس کی بڑی اس کے کانسیکوینسز ہیں. اب یہ سمجھیں کہ یہ صرف اس طرف نہیں ہے کہ مارگلہ سڑک کہ صرف پہاڑ جو ہے وہ رہ گیا ہے. اور اس دن آپ نے سنا تھا کہ یہاں وائلڈ لائف کے ایک ماہر آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوتا کہ نیشنل پارک کے ساتھ جو ہے فوراً ملحق جو ہے نا آپ کمرشل پلازا کریں. اگر آپ نے وہاں کی جنگلی اور نباتاتی حیات بچانی ہے تو بیچ میں بفر زون ہوتا ہے. آپ اس کے درمیان میں ایک دم نہیں ہے کہ یہاں پہ شہر ختم ہو اور جو اس کے بالکل سڑک کے اس پار جو ہے نا آپ کا جنگل شروع ہو جائے اور نباتاتی حیات وہاں پہ شروع ہو جائے، وہ نہیں ہوتا. تو اب یہ نہ صرف کہ ماگلہ کی پہاڑیاں D12 سے آگے پیچھے تک جو ہے ساری جو ہے نا پہاڑی کے علاوہ سارا کر دیا ہے. دوسرا یہ جب مری کی طرف جاتے ہیں تو 12 کوہ کے پہلے راول ڈیم سے لے کے یہ سارا ایریا، ایون بائی دا وے عمران خان کو جہاں وہ رہتے ہیں بنی گالہ میں، ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ بڑا پریشر بنا تھا کہ جناب یہاں پہ آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ یہاں پہ یہ کیسے چیزیں کر سکتے ہیں. یہ اب وہ سارے ایریا جو مری روڈ کے لیفٹ رائٹ پہ آتے ہیں تمام میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں لاؤ گئی ہیں، کمرشل پلازا لاؤ گئے ہیں. تو وہ اتنا سا چھوٹا سا وہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ گرین ایریا رہ گیا ہے منہ دکھانے کے لیے رکھ دیا. اور میرا یہ خیال تھا کہ ہم نے یہ پوائنٹ ریلیز کیا تھا، پہلے ہم بتا رہے تھے یہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے سی ڈی اے جو ہے یہ ڈینائی کر رہا تھا کہ نہیں یہ بورڈ پہلے والے نے فیصلہ کیا. تو ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا پہلے بورڈ نے بالکل فیصلہ کیا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ جی وہ کیبنٹ میں ڈالیں. اب کیبنٹ میں وہاں ظاہر ہے توقیر شاہ صاحب پہ الزام آتا ہے کہ جی وہ پش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی نوکریاں دی گئی ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی خود دیں. تو انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں غیر قانونی بھی ہے
یہ غیر انسانی ہے اور غیر حیوانی بھی ہے. یہ یہاں پہ انسان اور جو جانور اس پورے بیلٹ کی وجہ سے زندہ ہیں اور ان کی ایک لائف ہے. تو میرا خیال تھا کہ اس پر سوشل میڈیا پر اور کنزرویشن کے ماہر، ماحولیات کے ماہر، سوشل جو سول سوسائٹی ہے وہ کھڑی ہوگی. وہ باہر نکلیں گے اس معاملے کے اوپر. سے ابھی تک مجھے اس کی نظر نہیں آ رہا. اب یہ ہونے والا ہے. صرف یا عدالت ان کو روک سکتی ہے یا کیبنٹ کو شرم آ جائے کہ یہ کام نہ کر کے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے سیدھا سیدھا، جب آپ خود بینیفیشری ہوں، اسداری بینیفیشری ہوں، توقیر شاہ بینیفیشری ہوں، تو یہ کل کو کیسز بھی بنیں گے. مگر یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے. مگر ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے عامر صاحب، ہم بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر. میرے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں، جاتے جاتے 3 منٹ ہے میرے پاس. میں بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں، ہم تو صرف مریم صاحبہ کی واپسی پر استقبال کے والے سے بات کرتے تھے. ان کے استقبال کے لیے ایک پوری کمیٹی بنا دی گئی ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو استقبال کے حوالے سے لاہ عمل طے کرے گی کہ کس طرح سے ان کا استقبال کیا جائے گا. اور نون لیگ کے اندر یہ تجویز پنپ گئی ہے کہ فروری کے اندر انٹر پارٹی الیکشنز ہونے چاہیے. وہ کلیئرلی ایک تو میں نے کہا نا، اس کمیٹی کے اندر آدھے لوگ جو ہے نا وہ ڈھول اور پتاشے ہوتے ہیں، تاشے، ہاں وہ لے لیں. پتاشے کھانے والے ہوتے ہیں. ان کے اور آپ کے آنے کے دن میں یہ جو IMF کے ذریعے میں روز جو یہ ڈالر کے بعد جو مہنگائی کے روز بم یہاں پھوٹیں گے تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اور وہ اس بات کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. کمیٹی یہ نہیں بنا رہے کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائے جو کہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، وہ لوڈ شیڈنگ کو کم کر سکے. وہاں پہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ ماحول نہیں ہے ملک میں اس وقت جو کہ آپ یہ اتنی زیادہ کیا جائے. مگر ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے. پولیٹیکل ریکوائرمنٹ اس لیے ہے کہ شہباز شریف کا کریئر از اوور نہ ہو. وہ جو انہوں نے ہمیشہ سے ان کو شوق تھا بچپن سے کہ میں بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں اور بڑے بھائی جان نہیں بننے دیتے، تو انہوں نے کہا جی آپ شوق پورا کر لیں. ان کو ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کو وہ ایکچولی آپ سمجھ لیں وہ آؤٹ ہیں. آپ انہوں نے کہا جی ان کو یہ دیکھ لیں. اور رہی صحیح کثر آپ دیکھیں گے کہاں سے معاملات زیادہ خراب ہوئے. جب اسحاق ڈار آئے، اسحاق ڈار کہاں سے آئے؟ وہ لندن سے آئے. پہلے وہاں سے بیٹھ کے وہ لندن میں کون رہتے ہیں؟ ان کے سمدھی میاں نواز شریف صاحب. انہوں نے بھجوایا. شہباز شریف جو مفتاح اسماعیل پھر بھی کچھ پالیسی کی درستگی کر رہے تھے تو اتنے برے حالات نہ ہوتے. وہ کروا کے ان کو فیلئر ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ جو ان کا تاثر تھا کہ بہت زیادہ وہ ڈوئر ہیں، ایڈمنسٹریٹو بڑا آلہ ہے، ان کا بالکل تاثر توڑ دیا. اب ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ مریم وہ آ رہی ہے اور اس لیے اس کا ایک گرینڈ سیلیبریشن بھی ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے پہلے بھی وہ فارملی پولیٹکس میں آ چکی بھی ہیں، تو اب جو ہے وہ باقاعدہ یہ اس کو لیڈ بھی کریں گی، کیونکہ یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ نون لیگ کی کیرسمیٹک پرسنالٹی وہ ہیں، بالکل ہیں. مگر یہ ابھی یہ جو خیال کیا جاتا کہ کو ایگزسٹ کریں گے شہباز شریف صاحب اور وہ بھی، اور یہ نہیں تھا تعین ہو رہا کہ کون وہ صوبے میں رہیں گی یہاں رہیں گی، مگر یہ ان کا جو کیا جا رہا ہے تو وہ ایٹ دی کاسٹ آف شہباز شریف ریپوٹیشن اینڈ ہز پالیٹکس کیا جا رہا ہے. آپ کا مطلب ہے شہباز شریف فیملی آؤٹ کر دی گئی ہے مکمل؟ جیسے مریم صاحبہ لینڈ کریں گے اس وقت ان کی فیملی آؤٹ ہو جائے گی. فیئرویل ہے، ان کی آمد ہے کہ جو بھی کیا جائے گا. پر میری صرف یہی والی بات ہے کہ مجھ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اس وقت کیا سیلیبریٹ کرنے کا، کمیٹیاں بنانے کا. ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ یہ وہ جو ہے وہ حج کر کے آنے پہ تو سمجھ آتی ہے، مبارکباد. تو یہ نواز شریف کا بھی چلو جی کئی سال ہو گئے ہیں، تو چند مہینے میں سوئٹزرلینڈ میں سیریں کر کے، یورپ کی سیریں سوریں جنیوا بھی گئے ہوئے تھے، وہ جنیوا گئے تو وہ واپس آ گئی ہیں اور یہاں پہ وہ لائے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ یہ اکٹھے کر پائیں گے اور کتنے لوگ وہاں پہ جائیں گے. تو یہ اس پہ بڑا زیادہ. چلیے میں بھی جاتے جاتے چند سیکنڈز ہے میرے پاس، میں تھوڑا سا میرا شائبہ جو تھا تمکنت کریم صاحبہ کے اوپر، وہ پروڈیوسر صاحب نے ذرا اس کو ٹھیک کر دیا ہے. نجم سیٹھی صاحب باقاعدہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر سے ان کے پروگرام کے کلپس جو تھے وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں. آپ کو یہ شک ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کے پروگرام کا وہ جو چل رہا تھا، میرا سنجیدگی اور کامیڈی دونوں
ایک ساتھ نہیں چل سکتے عامر صاحب، میرا یہ نقطہ ہے، لیکن وہ پروڈیوسر صاحب نے ٹھیک کر دیا۔ سنجیدگی اور کامیڈی میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں بلرڈ لائنز، بڑا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سنجیدگی شروع ہوتی ہے اور کہاں کامیڈی شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی درمیان میں کوئی جو ہے نا انفوٹینمنٹ جو کہتے ہیں نا، وہ انفوٹینمنٹ جو ہے انٹرٹینمنٹ زیادہ آ گئی ہے، خدا کرے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر وہ سنجیدگی ہمیں نظر آئے، انفوٹینمنٹ ہمیں نظر نہ آئے۔ مجھے اجازت دیجیے عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، دیکھنے والوں کو شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔